औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब अल्लाह पाक से दुआ है मेरे सुनने वाले जहाँ जहाँ हैं मेरे दोस्त मेरे बहन भाई, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सब के लिए ये ईद खुशियों वाली लेके आए और सब पे अपना करम करे। तो जनाब बकरा ईद है और ईद तो ईद है, कुर्बानी की ईद है, लेकिन घर में मेहमानों का आना जाना ईद के दिन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वीडियो बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। और वीडियो क्या, ईद के दिन फ़ोन भी पकड़ने का टाइम नहीं मिलता। उन लोगों से, उन दोस्तों से माज़रत करूँगी जिन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए, जिन्होंने मुझे बहुत सारे प्यार भरे मैसेजेस किए और जिनको कुछ लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर सकी इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर जहाँ जहाँ भी। तो जनाब ईद की थोड़ी सी मसरूफ़ियत कम होगी तो सबके साथ बिल्कुल वैसे ही रब्ता करूँगी। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अम्मी भी बीमार हैं मेरी, जिस वजह से मैं ज़रा कम टाइम दे पाती हूँ अपने दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को, और जो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इतने प्यार से मुझे मैसेजेस करते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत सारी खुशियों से नवाज़े कि आप लोग मुझे इतनी अच्छी अच्छी दुआएँ देते हैं और मुझ पे बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारा प्यार दिखाते हैं। तो जनाब ईद है और हम लोगों ने भी सबकी तरह कुर्बानी करनी है। कुर्बानी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारी आ चुकी है। चलें आपको भी दिखाती हूँ और इसको मैं पकड़ूंगी ज़रूर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ पे मुझे भाई ने कहा कि नहीं नहीं पकड़ लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। और मैंने इसको पकड़ा और डरते डरते हाथ भी लगाने की कोशिश की कि इसको प्यार करूं और ये शायद थोड़ा सा चल पड़े। क्योंकि जैसे ही मैंने इसकी ये रस्सी थामी तो उसने जनाब आराम से चुप करके खड़ा हो गया। लेकिन मुझे खौफ ज़रूर आ रहा था कि कहीं वो मुझे टांग ना मार दे या फिर मुझे सींग ना मारे। सींग मतलब पंजाबी में अगर कहूँ तो बिल्कुल कहेंगे टुड ना मार दे। और जनाब अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ने हम लोगों को इस्तात दी। अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल समझा कि हम भी इसमें कुर्बानी में हिस्सा ले सकें और हम भी अल्लाह की राह में कुर्बानी कर सकें। और अल्लाह पाक से दुआ है कि आने वाले वक्त में अल्लाह हमें मज़ीद इस्तात दे ताकि हम लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उन तक पहुंच सकें, उन तक भी गोश्त पहुंचा सकें। क्योंकि हमारे आसपास जो लोग हैं वो तो कुर्बानियाँ करवाते हैं और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो हमारे में ही गोश्त तकसीम करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि हमें भी बहुत सारे घरों से सुबह आज सारा दिन गोश्त आया और आता रहा। तो सबको यही कहती रही कि नहीं, हम लोगों की कुर्बानी है, आप किसी गरीब तक ये गोश्त पहुंचाएं, किसी हकदार तक पहुंचा दें। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस भी हकदार हैं और वहाँ पर भी नज़र रखें जहाँ बहुत गरीब बस्तियाँ हैं, जहाँ पे बहुत कम गोश्त पहुंचाया जाता है, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो अल्लाह पाक हम लोगों को भी इस्तात दे कि हम लोग वहाँ तक पहुंच सकें, हाँ, ताकि कोई भी इंसान ईद के दिन बग़ैर खाए ना रह सके। क्योंकि ईद एक ऐसा है कि ईद पे हर इंसान तक गोश्त पहुंच जाना चाहिए, गरीब से गरीब तक भी। और आप कोशिश करें कि इतने इतने पैकेट्स सब गोश्त के बनाया करें कि एक घर आने का गोश्त जो मसलन एक घर है उसको 2 टाइम खा सकें, ना कि हम लोग छोटे छोटे पैकेट्स बना के बहुत ज़्यादा लोगों कहें कि थोड़ा मसलन दें, अच्छा दें, हर घर में इतना दें कि हर घर में 2 टाइम का खाना उससे पक सके, 2 टाइम वो लोग खा सकें आसानी के साथ। और अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाएगा और अल्लाह पाक आप इसका सवाब तो है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जनाब ये देखें इसको प्यार भी मैंने किया है और अब मैं इसको छोड़ने का कर रही हूँ, लेकिन बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं अभी पकड़ के रखें। और यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं तो अचानक से हमें कॉल आई, नेबर्स में बाजी की तबीयत कुछ ख़राब थी
تو ہم لوگ نیبرس میں آ گئے باجی کی طبیعت حال احوال پوچھنے کے لیے۔ تو جناب ہم لوگوں کا ارادہ تھا کہ کھڑے کھڑے واپس آ جائیں گے حال احوال پوچھنے کے لیے، لیکن انہوں نے ہمیں بٹھا دیا، اور پھر ہم لوگوں نے سوچا مریض کے پاس بیٹھے بیٹھے ایک چھوٹا سا کلپ بنا لیا جائے، کیونکہ مریض جو تھا وہ ایسا تھا کہ وہ ہمیں چپ بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، بولیں کوئی بات کریں، ہاں آپ نے، تو ہم لوگوں نے سوچا چلیں ان کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں، تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں، تھوڑا سا وقت گزر جائے گا، کیونکہ انہوں نے ہمیں اسٹار کے ساتھ بٹھا لیا ہے اور ٹائم بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں کی کوشش تھی کہ صرف 5 منٹ بیٹھیں گے، 10 منٹ بیٹھیں گے، چلے جائیں گے اٹھ کے، اور یہاں پہ رات کے 11 بج چکے ہیں اور گھر سے کال آ گئی ہے کہ امی یاد فرما رہی ہیں کیونکہ میری امی جو ہیں وہ ہمیشہ مجھے آواز دیتی رہتی ہیں، اگر میں ان کے سامنے بھی بیٹھی ہوں تو کبھی وہ مجھے نہیں بھی پہچانتی، کبھی وہ نہیں بھی پہچانتی، اور مجھے ہمیشہ کہتی ہیں باجی کو بلا دیں، وہ میری امی مجھے باجی کہتی ہیں، جب سے ان کی طبیعت خراب ہے، مثلاً کہ انہیں باتیں نہیں یاد رہتی تو وہ مجھے باجی کہتی ہیں، کبھی باجی بھی کہہ دیتی ہیں، کبھی میرے نام سے بھی پکارتی ہیں، اور کبھی آنٹی بھی کہہ دیتی ہیں کہ آنٹی آپ میری آنٹی ہیں، کبھی کبھی وہ خود کو بہت چھوٹا سمجھتی ہیں نا، اس لیے اور جب ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ جو بیماری ہے انسان کو بہت جلد بوڑھا کر دیتی ہے، اور ایسا ہی بالکل میں نے دیکھا اپنی ماں کے ساتھ، لیکن وہ بالکل بچوں والی نیچرز ہو جاتی ہیں ماں باپ کی جب بڑھاپے میں جاتے ہیں، اتنی وہ ایجڈ تو نہیں تھی لیکن غم اور تکلیف کی وجہ سے وہ اس طرح ہو گئی، اور جیسے جیسے میں جو کرتی ہوں وہ میرے پیچھے پیچھے بچوں کی طرح ہوتی ہیں، تو میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی مائیں اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہیں کیا، پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے جب ماؤں کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، جب کھانا نہیں کھاتے تو ماؤں کو غصہ آتا ہے، کیوں غصہ آتا ہے؟ اب مجھے اندازہ ہوتا ہے جب میں اپنی ماں کو دیکھتی ہوں، وہ بالکل بچوں کے روپ میں آ گئی ہیں، تو وہ بالکل ایسے ہی ری ایکٹ کرتی ہیں، اگر میں کچن میں ہوں تو میرے پیچھے کچن میں، اگر میں کوئی اور کام کر رہی ہوں تو وہ میرے پیچھے آ کے وہاں پہ بھی بیٹھ جاتی ہیں یا کھڑی ہو جاتی ہیں، یا بار بار مجھ سے کہتی ہیں آپ کیا کر رہی ہو، کیا ہے؟ تو اب مجھے سمجھ آتی ہے بالکل وہ بچوں کی طرح ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک میری ماں کو صحت عطا فرمائے، اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک سب کی ماؤں کا سایہ، سب کے باپ کا سایہ سلامت رکھے، لیکن ایک حقیقت ہے جسے ماننا ہے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے، عید کا دن ہے، میں کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گئی، تو جناب یہاں پہ ان لوگوں نے ہمیں بٹھا لیا اور خود اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہیں، بس یہ کہی جا رہی ہیں اٹھنا نہیں، ہم لوگ آ رہے ہیں، میں آ رہی ہوں۔ تو چلیں ہم لوگ بچوں میں مصروف تھے، بچوں سے باتیں کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی باتیں، اور فل انجوائے کراتے ہیں بچے، جب بچے اپنی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، بالکل آج تو بچے سارے بکرے کی باتیں اور بیل کی باتیں اور بس قربانی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب آج تو بچے بہت زیادہ روئے، جن گھروں میں بکرے بھی ہوئے ہیں، ہمارے بھی گھر میں، ہم نیبرز میں بھی جب بکرے کی قربانی ہوئی تو بچے اتنا زیادہ روئے کہ ہم لوگوں کو بھی ہوا، ہم بھی جب بچپن میں تھے تو ہمارے ابو جب بکرا وغیرہ لے کے آیا کرتے تھے، قربانی ہوتی تھی تو ہمارے ابو ہمیں سامنے نہیں آنے دیا کرتے تھے کہ نہیں بالکل نہیں، کیونکہ ہم لوگ رونا شروع کر دیتے تھے، اور جب روتے تھے بعد میں ہم لوگ بکرے کا گوشت بالکل نہیں کھاتے تھے، کیونکہ وہ اتنے دن ہم لوگوں نے بکرے کے ساتھ گزارے ہوتے تھے، اس کے ساتھ اتنی اپنائیت ہو جاتی تھی ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ روتے تھے، کہ ہم لوگ کہتے تھے ہم لوگوں نے یہ گوشت نہیں کھانا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے جو ہمارا فریضہ ہے، فرض ہے، اللہ پاک ہمیں اس کو ہمیشہ سر انجام دینے کی توفیق دیے رکھے، اللہ پاک اپنے در سے نوازتا رہے اور ہم لوگ کرتے رہیں۔ تو جناب عید کیسی گزری ہے سب مجھے ضرور بتائیے گا اپنے کمنٹس میں، اور اچھا لگے گا جب آپ لوگ اپنے کمنٹس میں بتائیں گے کہ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری ہے اور کس نے کیا کیا۔ بہت سارے دوست واٹس ایپ پہ میسیجز پہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے آج سارا دن کیا، میں نے آج سارا دن بتایا ہے میں نے کہ میں نے صرف
گیسٹ مہمان 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 بس مہمان. اور یقین کریں کہ مجھے ابھی جب میں نے فون پکڑا تبھی ٹائم ملا، اور جناب یہاں پہ یہ ہماری خدمت کے لیے ہمارے یہ تکلف ہم لوگوں نے انہیں منع بھی کیا، یار یہ تکلف نہیں کریں، مگر کیا ہے کہ عید کا دن تھا اور سب کا خیال صحیح تھا. سب جانتے تھے کہ آج گوشت دیکھ دیکھ کے سب تھوڑے سے بیزار ہیں. گوشت کھایا بھی نہیں جاتا مجھ سے، تو بالکل بھی عید کے 2 دن بالکل بھی گوشت نہیں کھایا جاتا. میں صرف دیکھ سکتی ہوں، بنا سکتی ہوں، پکا سکتی ہوں. اور یہاں پہ ان لوگوں نے یہاں کے فیمس شوارمے تھے وہ منگوا لیے. تو ہم لوگ بھی بیٹھے تھے. اللہ پاک ان کو جزا عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. اور عید تو ہوتی ہی خوشیوں کی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کی ہے. اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کا حال چال پوچھا کریں، ہمسائے میں، نیبرز میں، جو جہاں ہیں، وقتاً فوقتاً دوسروں کا حال پوچھتے رہا کریں. ایک تو ثواب بھی ملتا ہے، دوسرا اللہ پاک نے ہمسایوں کا حق بہت زیادہ رکھا ہوا ہے. تو جناب یہاں پہ یہ ہم لوگ اب اس کو انجوائے کریں گے، اور بعد میں دیکھتے ہیں گھر جا کے گھر والے کیا کہیں گے، کیونکہ جب لیٹ ہو جاتی ہوں پھر سارے پریشان ہو جاتے ہیں امی کی وجہ سے. وہ بالکل بھی ایک پل کے لیے بھی پھر نہیں اکیلی رہ سکتی. تو آ جائیں آپ لوگ بھی، جس نے آنا ہے، جو گوشت سے ذرا تھوڑا تنگ آ گیا ہے وہ آ جائیں. اور جو لوگ ذرا شوق سے کھاتے ہیں گوشت وغیرہ، وہ تو بالکل بھی تھکے یا دیکھ کے اکتائے نہیں ہوں گے. اکتاہٹ کی بات نہیں ہے، بس وہ دیکھ کے اس کی عید کے دن میں جو گوشت کی قربانی کے گوشت کی جو خون کی بلڈ کی اسمیل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو پرابلم ہو جاتا ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے کہ گوشت کی اسمیل کی وجہ سے. اور جناب گھر پہ آ کے سب سے پہلے چائے کی فرمائش مجھ سے کی گئی. کیا بہت ہو گئی ہے، اب عید والے دن کی لاسٹ چائے ہمیں پلا دی جائے. اور یہاں پہ چائے بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی. اسی لیے میں سوچتی ہوں کہ بچپن کی عید مزے کی ہوا کرتی تھی. بچپن میں اماں کوئی کام بھی نہیں کہا کرتی تھی، بس کیا تھا، بس ایک 2 برتن ادھر ادھر رکھ دو، بس یہ کام ہو گیا ہم لوگوں کا. بچپن کی عید واقعی میں بہت اچھی ہوتی ہے. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، اور ہم لوگ مجھے لگتا ہے کہ پھر عید ویسے نہیں منائی جا سکتی جیسے بالکل انسان بچپن سے اوپر. بچپن تو نہیں کہوں گی، جوانی کی عید. خیر ابھی ہم بوڑھے نہیں ہوئے، لیکن چلتا ہے، زندگی میں چلتا رہتا ہے. زندگی نام ہی اس چیز کا ہے. بچپن انسان پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑا تھوڑا بچپن آتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، پھر انسان نابالغ عمر میں آتا ہے، سوچے سمجھے بنا کچھ بھی کر جانے کو. پھر انسان اس ایج میں آ جاتا ہے جب تھوڑا سمجھدار، تھوڑا میچور ہو جاتا ہے. پھر زندگی اپنی طرف لے آتی ہے. زندگی ہمیں بتاتی ہے، اپنے رنگ بتاتی ہے، ہمیں اپنے رنگ دکھاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہر طرح کے حالات سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چائے میں ڈائریکٹ مجھے پتلی چائے بالکل بھی پسند نہیں ہے. پانی والی قہوے والی چائے بالکل بھی مجھے پسند نہیں ہے. اور میں ہمیشہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے جتنی مرضی چائے بنانی ہو، میں نے کبھی چائے میں پانی استعمال یا قہوہ استعمال نہیں کیا. اور جناب چائے بناتے بناتے آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ چائے کی طرح ہمیشہ دوسروں کے ساتھ میٹھا رہا کرے، پیار سے رہا کرے، غصہ کم دکھایا کریں. کیونکہ زندگی میں تکلیفیں اور غصہ تو بہت زیادہ ہے. آج کل حالات اس طرح کے کہ ہر بندہ بیزار ہے، غصے میں ہے. لیکن کوشش کیا کریں، حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنے اندر بیزاری اور غصہ کم کریں. کیونکہ جس طرح آپ غصہ اور بیزاری میں رہیں گے، ویسے پھر زیادہ مشکل لگتی ہے. ایک مشکل ہوتی کام ہے، لیکن بیزاری کی وجہ سے وہ پھر زیادہ
کام خراب ہو جاتا ہے، اس لیے دوسروں کے ساتھ ہمیشہ پیار کے ساتھ رہا کریں۔ یہاں پہ چائے بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور میں جا رہی ہوں چائے لے کے، اور جناب یہاں پہ آ گیا تھا ہمارا اگلا دن کا، یہ تھوڑا سا شارٹ اگلے دن کا تھا۔ یہاں پہ میں نے لیا، یہاں پہ قربانی ہو رہی ہے اور قربانی تو ہو چکی ہے، اب یہاں پہ گوشت مکس کر کے اور یہاں پہ پیکٹس بنا دیے جائیں گے، اور یہ پیکٹس بھائی لے کے دور کسی بستیوں میں جائیں گے جہاں جہاں بہت غریب لوگ ہیں، ان میں یہ گوشت بانٹ دیا جائے گا۔ اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ گوشت اتنا ہر گھر میں جائے، ہر غریب تک پہنچ جائے، بہت دور دور تک بھی، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ تو کہاں، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ تو کھاتے رہتے ہیں، ہم لوگ ہوتا چلتا رہتا ہے، لیکن وہ لوگ جو بہت مجبور ہیں، جو بہت آج کے دن جن کی آنکھیں کسی انتظار میں بیٹھی ہیں کہ کوئی مہنگائی کے دور میں کوئی آئے گا تو اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہماری قربانی قبول فرمائے، اور جناب اللہ پاک کرم کرے آپ پہ بھی، ہم سب پہ بھی۔ اور یہاں پہ گوشت کی ڈھیری کو بہت ہی اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے، اور بہت ہی اصول کے ساتھ میرے بھائی کو گوشت تقسیم کرنے کی عادت ہے، اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جناب ہو گیا ہے یہ کام، اور صبح یہ بن رہی ہے نہاری، جو کہ نہاری بہت بونگ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے ہمارے گھر میں، ہمارے اہل محلہ میں۔ اگر کبھی ایک بار ایسا ہوا تھا کہ یہ نہاری بونگ کسی کو بھیجنے لیٹ ہو گیا، تو پھر خود ہی ہمارے ہمسائے میں نیبرز میں دور دور لوگ، ایک دو لوگوں نے ہمیں شکایت کی، جی آپ کے گھر سے نہاری نہیں آئی تو آپ نے یہ کیا کیا۔ تو ہر سال ہمیشہ بہت زیادہ نہاری بنتی ہے ہمارے گھر میں، اور ہم لوگ اس کو اپنے محلے میں، اپنے آس پاس لوگوں میں پیکٹس بنا کے گھروں میں بیچ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دی جاتی ہے، اور یہ نہاری کی ریسپی بہت ہی اچھی ہے، انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی، اور اللہ پاک آپ لوگوں کے کھانے میں، میرے کھانے میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے یہ ہمیشہ توفیق دے دوسروں کو بانٹنے کی، جب اللہ پاک